अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, गुल प्लाजा के हवाले से अगर बात की जाए तो गुल प्लाजा का अफसोसनाक और अलमनाक सानेहा एक ऐसा सानेहा है जिसने एक बार फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है। जबकि दूसरी जानिब बात करें हम, ये सिर्फ एक इमारत के खतरनाक होने या उसको जाहिर है ख़त्म होने की बात नहीं है, उसके नुकसान की बात नहीं है, बल्कि इसने शहर कायद की आवाम के दिलों में गुस्से, खौफ और नफरत को जुबान दे दी है। एक ऐसे वक्त में जब आवाम अपने तमाम तर कामों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अपने हुकूमती इदारों की जानिब देखती है, ऐसे वक्त में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की खामोशी और उनके गैर मौसर इक़दामात ने उनको तनकीद की जद में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर बर वक्त वो मौसर इक़दामात करते और जाहिर है एहतिसाब करते, सख्त कवानीन बनाते, तो शायद ही ये सानिहा इतना बड़ा सानिहा नहीं बनता। दूसरी जानिब हम बात करें मुस्तफ़ा कमाल साहब के बाद अब फारूक सत्तार साहब ने भी सिंध हुकूमत पर तनकीद की बारिश कर दी है, जबकि उनकी जानिब से कहा गया है कि सानिहा गुल प्लाजा पर जो तकरीर की गई उसमें यह नहीं बताया गया कि लीज की तौसीक करने से कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने फायर सेफ्टी के इक़दामात को मना किया था क्या, जबकि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालिबा कर दिया और ये भी कहा कि कानूनी दायरे कार में रहते हुए एहतिजाज करेंगे हम। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें 26वीं और 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद 18वीं तरमीम पर इत्तिहादी आमने सामने आ चुके हैं और 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बात भी की जा रही है, जबकि यही बात की जा रही है कि जो कराची है उसको वफाक के हवाले कर दिया जाए। सबसे पहले ये बात की थी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। इसी तमाम तर सूरत हाल पे सबसे पहले हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं PMLN के रहनुमा कैस मंसूर शेख साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज़ से बात करने के लिए। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे आपसे। जाहिर है सानिहा गुल प्लाजा एक ऐसा सानिहा है जिसने देखते ही देखते 80 इंसानी जानों को अपनी लपेट में ले लिया, जो जाहिर है जिनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली, अब तो बाकियात भी बहुत मुश्किल से ही उनकी मिल पाई हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहाँ आपको यहाँ पे जाहिर है किसकी गफलत नजर आती है इस मामले में आपको? बड़ा अफसोसनाक वाक़या और बड़ा अफसोस हुआ कि छोटी सी आग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी जाने ले गई, सबका कारोबार ले गई। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सेफ्टी मेजर्स ना लेने की वजह से भी हैं और जो डिपार्टमेंट्स हमारे बनने हुए हैं, जो पैसे लेके लोगों को काम करने देते हैं, उनका बहुत बड़ा कसूर है। हालांकि एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर हर शॉप पे लगा होता और वो डिपार्टमेंट्स लगवाते, चेक करते, तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा हादसा होता। आप देखें कि जिनके जो बच्चे गए हैं, जिनके वालिदैन गए हैं, जिनके शौहर गए हैं, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। अभी मैं परसों एक फैमिली के पास गया बल्दिया में, उनके साहब के 2 बेटे थे, दोनों चले गए और खुद कैंसर पेशेंट। आप बताएं अब उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया कि शोधा के लिए ये होगा, अल्लाह करे वो टाइम पे हो ताकि उन लोगों के घरों में तो राशन भी नहीं। और आपको पता है यहाँ का जो तबका काम करने वाला, ये सबसे कम सैलरी के लोग यहाँ पे काम करते थे। कोई 15,000 वाला है, कोई 20,000 वाला है, कोई 25,000 वाला है, और आजकल तो आने जाने में 7-8 हज़ार लग जाते हैं। तो आप बताएं वो लोगों के घरों में क्या पोजीशन होगी, ना ग्रोसरी ना कुछ, और उनके वालिदैन को तकलीफ है। जो बुजुर्ग हैं जिनके लिए रोज मेडिसिन लाते थे, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बड़ी ज्यादती, बड़ा अफसोस हुआ इस वाक़े पे। और मैं यहाँ पे अपनी मुस्लिम लीग नून की खवातीन का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जब ये हादसा हुआ तो बीइंग फीमेल वो अगले दिन पहुंची और उन्होंने जो हेल्प हो सकती थी वहाँ पे की, और जो अपना हक अदा कर सकती थी उन्होंने किया। लेकिन अब देखें जो अल्लाह को मंजूर जो हो गया, लेकिन अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट मेजर्स करने चाहिए, मार्केट्स में हर जगह पता करना चाहिए कहाँ कहाँ अगर इलीगल वे में लोगों ने पैसे लेके कोई एक्स्ट्रा शॉप्स बना दी हैं, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, बिल्डिंग्स में नहीं है, तो उस बिल्डिंग के, उस मार्केट के सदर के साथ बैठें और जो बेस्ट इंसेंटिव हो सकता है वो दें। देखें आपके सामने बेनजीर इनकम सपोर्ट पे कितने लोगों को पैसे मंथली मिलते हैं। सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि जो लोग वहाँ बेरोजगार हुए हैं, 7,500 के करीब बंदा वहां पे तकरीबन काम करता था, उसको कम से कम 6 महीने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट में डालें। दे शुड हैव समथिंग। इसी तरह सैलानी साहब ने, बशीर साहब ने कहा कि मैं राशन दूंगा, मैं उनकी तालीम दूंगा जब तक ये बहाल नहीं होती, तो वो भी वहां से एक सपोर्ट उनको हो जाएगी। सर तो ये तो आप भी सपोर्ट करवा सकते हैं ना सर, अगर विफाक की हुकूमत आपकी है, विफाक में आपकी, अगर आप अपने बिहाफ पे बात करें तो ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है कि विफाक की जानिब से तमाम तर काम किए जाएं?
آپ دیکھیں پرائم منسٹر اس پہ اتنے اسٹرکٹ ہیں جی کہ انہوں نے ود ان نو ٹائم جام کمال کو بھیجا کامن منسٹر. انہوں نے پوری فیزیبلٹی نکالی, وہ چیمبر کے ساتھ FDCCI کے ساتھ آن لائن ہوئے. پرائم منسٹر حالانکہ باہر تھے, انہوں نے وہاں سے بھی مسلسل ان ٹچ رہے. چیف منسٹر سندھ سے بات کی. اس چیز کو پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے, پورے ملک دکھی ہے ہمارا. صرف یہ نہیں کہ کراچی کے لوگ ہیں, پورے ملک بھلے کہیں کا MNA کہیں کا MP ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو سب کو تکلیف, سب کو دکھ ہے. پرائم منسٹر ہر وقت آن لائن رہے, سب اس وقت دکھی ہیں اور سبھی اس پر افسوس کر رہے ہیں. بہت بڑا سانحہ ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں سربراہ سنی تحریک سے ثروت اعجاز قادری صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سانحہ گل پلازا اتنا افسوسناک سانحہ ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا. اس وقت بھی آج 10واں روز ہے لیکن اس وقت بھی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. کہا یہ جا رہا ہے آپریشن شاید آج ختم کر دیا جائے گا یا بہرحال شاید چلتا رہے گا, ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ایک پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی جانب سے, دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں یا تاجر برادری کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, اس پر سندھ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گل پلازا سانحے پر سیاست نہیں تحقیقات ہونی چاہیے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے مہمان, خوبصورت مہمان قیس بھائی بھی تشریف فرمائے, جی بہت شکریہ. یہ بھی ایک بڑے سماجی اور بڑے حلقے میں بڑے ایک اچھی مقبولیت رکھتے ہیں. بس یہ ہے کہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. اصل میں ساری زندگی اب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, شروع سے دیکھ رہے ہیں. وہاں جا کے 2-3 دفعہ وزٹ بھی کیا, وہاں جا کے سب سے ملے, دیکھے. بلکہ رات کو میں نے اپنے بھائی کا جنازہ بھی, میرے کزن کا جنازہ, سرفراز قادری بھائی جن کی ٹی وی پہ بھی سب جگہ لائیو چل رہی ہے, آخری میں انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں, میرے سے کسی کی کوتاہی ہو معاف کریں. آپ سوچیں ایسے کتنے لوگ تھے جو وہاں کھڑے ہو کے یہ سب باتیں کر رہے تھے. آج بھی مائیں وہاں تڑپ رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے. میرے بچے اندر ہیں, آج وہ بچیاں لوگ تڑپ رہیں گے, میری بچیاں اندر ہیں. لیکن جو سب سے بڑی جس کو کہنا چاہیے, مذمت تو ایک چھوٹا سا لفظ ہو گیا, بہت ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ایک روٹین کا لفظ ہے یہ ایک ہمارا. احساس رشتوں کا احساس ختم ہو گیا. 18 سال سے تو ان کی حکومت ہے یہاں پر. آپ یقین مانے جب میں پہنچا ہوں, پانی ایسے جیسے نا نلکے سے سلو نہیں آ رہا ہوتا. وہ پیچھے گاڑی کھڑی تھی جس کا ڈیزل ختم ہوا تھا. ہم 18 سال سے کر رہے ہیں گڈ گورننس. کہاں گورنمنٹ ہے, کہاں کدھر گورنمنٹ ہے, کہاں میئر صاحب ہے, کیا چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتے کا احساس تو ہونا چاہیے. آج 18 سال میں ہم فیسلٹیز نہیں دے سکے. اب ہم بولے 121 گیا, 1200 شاپس اتنی ہو گئی, لائٹ چلی گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. یہ سسٹم کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے RJ مال دیکھا, ہم نے دوسرے پلازا دیکھا, بلڈنگیں جلتی ہوئی دیکھی ہیں, روز دیکھتے ہیں, آئے دن دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. کوئی تبدیلی نہیں کہ کوئی چیز کا سسٹم کا, فائر فائٹنگ کا سسٹم ہوتا. آج وہ فائر فائٹر بیچارہ جس کی ابھی شادی ہوئی تھی, اس کے یعنی کہ وہ اس کے پاس ڈریس موجود نہیں تھا اندر جانے کے لیے. لوگ جانا چاہ رہے تھے, کچھ کرے, دوسرے اور راستے تھے, اس کے تو چاروں طرف سے راستے اوپن ہیں. لیکن میری بہن میں کیا احساس کہاں سے لے کر آئے, احساس کہاں سے لے کر آئے؟ ٹیکس دے رہے, بچے مر رہے ہیں ٹینکر کے نیچے, ڈمپر کے نیچے, نالے کے نیچے, نالے کے اندر. کبھی اس پہ کوئی ایک واقعہ بتائے نا مجھے جس پہ کہاں رکیں گے. یا تو ایک دفعہ جو آپ نے ایٹم بم بنا کے رکھا ہے نا, یہ مار دے شہر کراچی پہ, جو آپ کے پورے پاکستان کو, جس کی معیشت کے پہیے کو چلاتا ہے, اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, اس کے پاس روڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. کیا کریں؟ آج 80 بچیاں میرے دوست بتا رہے ہیں وہاں, ہم کیونکہ پورے ہم لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں تاجروں کے ساتھ, بڑی اچھی کنڈیشن. کل تاجر نے کہا نا, بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے, شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. ہم آپ کو 2 کروڑ, آپ 1 کروڑ دے رہے ہیں نا ہمیں مرنے کا, ہمیں جلنے کا 1 کروڑ دے رہے ہیں نا, ہم آپ کو 10 کروڑ دیتے ہیں, آپ اپنے بچے لا کے جلائیں نا. یہ بتائیں کسی کے بڑے کے بچے, اشرافیہ کے بچے جل رہے ہیں اس کے اندر. کسی مافیا, کسی MNA, کسی MP, کسی میئر توفیتاً ہدیتاً دے دینا ایک بچہ اپنا ہمیں. وہاں وہ تاجر کہہ رہے ہیں ہم 10 کروڑ دیں گے, ہم 10 کروڑ روپے دیں گے جلنے کے.
میں ابھی تک سر آپ کے پاس سارے آپشن موجود تھے, آپ مجھے بتائیں کیا آپشن استعمال آپ نے کیا؟ ہیلی کاپٹر استعمال کیا, اوپر سے فوم کی کوئی آپ نے اسپرے کیا, دنیا کا نظام کہاں سے کہاں چلا جدید گیا؟ سہولیات, یہ تمام تر چیزیں تو جدید سہولیات میں آتی ہے نا, وہ جدید سہولیات تو ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. وہ فائر فائٹرز کو یونیفارم پرووائڈ نہیں کر سکے. 122 گاڑیاں چاہیے, آپ کے پاس 28 گاڑیاں بھی نہیں ہیں. جی جی جی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں قیس منصور شیخ صاحب, کیا کہیں گے سر؟ آج کے دور میں جہاں فائر فائٹرز جدید سہولیات سے آراستہ ہوتے ہیں, وہاں جب یہ گل پلازا میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے, کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا, ایون پانی تک کی قلت دیکھنے میں آ رہی تھی. دیکھیں پانی نہیں, ڈیزل نہیں, ڈیزل تک نہیں تھا. جی جی قیس منصور صاحب, جی جی. اتنا بڑا شہر, پورا پاکستان چلانے والا شہر, اس میں یہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. جی اب آپ دیکھیں, اتنا بڑا شہر, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. جہاں کی ایئر لائن بھی اس کراچی کے بندے نے لی, ٹھیک ہے نا, PIA بھی اسی نے لی, لیکن کتنی زیادتی ہے. جو 70% پاکستان چلا رہا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب میئر کراچی, CM سندھ کو چاہیے جہاں جہاں مارکیٹیں ہوں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے فائر بریگیڈ اسٹیشن وہیں بنائیں, تاکہ یہ جو ہر وقت کی کہانی ہے جی پانی نہیں ہے, ڈیزل نہیں ہے, فائر بریگیڈ اسٹیشن بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے اسٹیشن. پنجاب والی 1-2 سال ٹریننگ بھی نہیں ہے, کسی کو ٹریننگ نہیں ہے. انہوں نے کیسے کر دیا؟ صرف ول ہونی چاہیے, صرف ول ہونی چاہیے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. اس سے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ سارا پیسہ, یہ ساری سہولتیں ہمیں اس قوم کو دینی, ان لوگوں کو دینی جن سے ہم ٹیکس لیتے ہیں. صرف ول ہونی چاہیے. ان کی ول ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سہولتیں دیں. سڑکیں گھٹیا کوالٹی کی بناتے ہیں تو 10 دن بعد ٹوٹ جاتی ہیں. کیا دے رہے ہیں یہ, کیوں لے رہے ہیں؟ بلوں میں ٹیکس لگ کے آتا ہے, اس کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں پنجاب پہ جا کے جب لوگ بات کرتے ہیں, جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں ایک پاکستان میں آ گئے ہیں. کیا وہ والے پاکستانی نہیں ہیں پنجاب والے؟ کیا مریم نواز پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ سیاستدان نہیں ہے؟ کیا وہ MPA نہیں ہے؟ کیا اسی نے سارا کام کا کیا ہوا ہے؟ ایک فیمیل ہو کے اس نے دن رات ایک کر دیا. آج میں دیکھیں آج کیا اناؤنسمنٹ ہوئی, 1 کروڑ لوگوں کو پنجاب کے جو لوگ نہیں کما رہے ان کو 10-10 ہزار روپے رمضان کے لیے دیا جائے گا. یہاں پہ جب رمضان بازار لگتے ہیں تو 2 دن کے بعد وہ بازار غائب ہوتے ہیں, صرف کھیرے ٹماٹر پڑے ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں کیوں ظلم ہو رہا ہے کراچی کے اوپر. کب کوئی آئے گا کراچی بچانے؟ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ اگر کام کر رہا ہے تو آپ بتائیں ہمیں کیا. بسیں گنتی کی لاتے ہیں, 4-5 ڈبل ڈیکر لے کے آ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان غریبوں کا, جن کے بچے چلے گئے ہیں, جن کے اب دیکھیں 2 سال کا CM بتا رہے ہیں شاید 2 سال میں بنے, تو 2 سال تک وہ بیچارے جب نئی جگہوں پہ نوکریوں پہ جائیں گے ان کو آدھی قیمت پہ یوز کریں گے. جن لوگوں کی جابز گئی ہیں وہ کیا کرے گا, کیسے گھر چلے گا؟ پھر تاجر ہے جس کو 2-2.5 سال میں پیسے ملیں گے, کب ملیں گے, کیسے دیے جائیں گے؟ وہ بچے اپنا کاروبار کیسے, جو اس سے جس نے اس کو کریڈٹ دیا ہوگا, مانگنے والے اس کی زندگی آرام کریں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے قیس صاحب. ثروت اعجاز قادری صاحب, سولر جس طرح حکومت بانٹ رہی ہے, فائر ایکسٹنگوشر فری بانٹے, ایک تاجر کے پاس جائے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. صحیح, کیوں نہیں کر کے دیتے؟ ٹھیک ہو گیا قیس صاحب. ایک بار پھر ہم بڑھتے ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب آپ کی جانب. حکومت ہے, جی جی لوگ جی, ہی نہیں بچیں گے تو حکومت کس پہ کریں گے یہ لوگ؟ صحیح. ٹھیک ہے قیس صاحب. اب ایک بار پھر ہم بڑھتے ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب آپ کی جانب. سر علی خورشیدی صاحب کی جانب سے سندھ اسمبلی میں ایک سوال اٹھایا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے انکوائری کے 6 روز پہ بعد یہ بات کی گئی کہ لیز فاروق ستار کے دور حکومت میں ہوئی تھی, تو ٹھیک ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جس کی بھی سزا ہو, اس کو غلطی ہو اس کو سزا دلوائی جائے. کیا کہیں گے اس بیان کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں وہ اب یہ لیز کس کی تھی, کیا لاشیں واپس جنازے مل جائیں گے ہمیں؟ بالکل. کیا جو 5000 گھر تباہ برباد ہو گئے, جہاں پر بھوک اور افلاس پھیلی, آپ کے کروڑوں لوگ اس وقت بھوک سے آپ ان کی بھوک کا انجام دیکھیں, بھوک کتنے کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے سوتے ہیں. آپ وہ لیز اب چھوڑیں, وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ تو کب سے ہم نے کہا کہ اس پہ بنائے جائے, باقی فیصلے کیے جائیں, لیکن کیا ہے نہ چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. آپ کے یہاں RJ مال جلا, آپ نے بتایا اس کے بعد کیا ایکشن لیا؟ آپ مجھے بتائیں بولٹن مارکیٹ جلی, اس کے بعد آپ نے کیا ایکشن لیا؟ آپ بتائیں کوآپریٹو مارکیٹ جلی, اس کے بعد آپ بتائیں کیا ایکشن لیا؟ آج آپ دیکھیں دوسری طرف ابھی میری بیٹی تھی جہاں اس کے برابر والے فلیٹ میں آگ لگ گئی, وہ DHA میں بنا ہوا ہے. جی,
वो DHA में बना हुआ है। अब वो फ्लैट में आग लगी, यकीन माने सेकंड घर नहीं जला, इसलिए कि वहां पे फायर फाइटिंग का सब सिस्टम मौजूद था। उनका चेक एंड बैलेंस है, महीने का चेक होता है वहां पे, बाकायदा एक एक ऑफिसर आते हैं, उनका डिपार्टमेंट है कि आपने आज ये एरिया आपने चेक करना है कि इनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, फायर फाइटिंग की सब फैसिलिटीज है। आज अब हमें क्या है, कुछ नहीं, हमने खाली फायर ब्रिगेड की अप्रोच पे काम कर रहे हैं। आपके पास फायर ब्रिगेड 22 हैं और जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 122 की है। पानी आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास नहीं है, तालीम है, डिग्रियां हैं, लेकिन जॉब आपके पास नहीं है, रोड आपके पास नहीं है। यार भाई कैस भाई बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। मैं भी पंजाब दौरा करके आया, यकीन माने ऐसा लगता है जैसे सिंगापुर में आ गया। गाड़ियां एक लाइन से खड़ी हैं और फौरन एक्शन है, मेरिट के ऊपर जॉब्स हैं, मेरिट के ऊपर काम है। आप लाए ना मेरिट के ऊपर, लाए रोजाना की बुनियाद के ऊपर। हमने देखा, काम किया बाहर की कंपनियों में। मैं 17 साल जैपनीज के साथ रहा, वहां जानवर की भी क्या हैसियत है, वहाँ इक्वलिटी देखें आप, वहां पे सिस्टम देखें आप, वहां पर सिस्टम है, सिस्टम, शख्सियत की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कि आपको बदलना होगा, सिस्टम बदले, चीज बदले, मेरिट को फोकस करें। आप लाए, उस बंदे को पता नहीं है पाइप पकड़ना कैसे, आप उस बेचारे को आपने झोंक दिया एक बंदे को उसके अंदर। आप लाए, सबसे पहला काम तो इस वक्त ये है, सबसे पहला काम ये है कि आप उनको रिलीफ दें जो बेचारे इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं, जिनका खाने पीने वाले कोई नहीं है। एक फैमिली पूरी की पूरी चली गई है, वो उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि अब ताला खोलेगा कौन ये वाला फ्लैट का। बहन भाई सब गए थे शॉपिंग के लिए। अभी जो 70-80 लोग हैं, उनका तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आसान नजर आ रहे हैं। तादाद इससे भी कहीं ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन जाहिर है जो सामने आए हैं अभी उन्हीं 78 की लिस्ट लगी हुई है बहन, मेरी 78 की लिस्ट लगी हुई है। बिल्कुल, अब मुझे बताओ 78 के घर वालों को कौन तसल्ली देगा, कौन बताएगा तुम्हारा बेटा आएगा या नहीं, तुम्हारी बेटी आएगी या नहीं, क्या हो गया हमारा, कैसे बताएंगे। सही सर, अब तो बाकियात भी बड़ी मुश्किलों से उनका DNA किया जा रहा है, जो नामुमकिन दिखाई देता है DNA करना भी, क्योंकि जो बाकियात जिस कंडीशन में मिल रही हैं वो हाथ में लेते ही सफूफ की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। आप देखें कि इंसानियत खत्म, फिनिश है, अस्पतालों का हाल आपके सामने। ठीक है सरवर साहब, हम बढ़ते हैं कैस साहब की जानिब। कैस मंसूर शेख साहब, जाहिर है सिंध गवर्नमेंट इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बिल में एक टैक्स लग के आता है, बड़ा तवील टैक्स होता है, हर घर से जितनी आवाम है उससे टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स कहाँ लग रहा है? अगर ये बुनियादी सहूलियात पे ही नहीं लग रहा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? लोग कहाँ लड़ें, कहाँ लड़ें। पहले नौकरी है तो नौकरी नहीं, वहां पे लड़ें। उसके बाद घर से निकलते हैं तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लकड़ी के ऊपर खाना बनता है वो भी अफोर्ड नहीं करते। घर से निकलते हैं तो टूटी सड़कें, गटर नाले, बताएं जाएं कहाँ। सुबह लेट जाते हैं, नौकरी से निकल जाते हैं, बिजली नहीं होती। आगे अभी तो सर्दी है, तो क्या करेंगे? कुछ 1% नहीं लोगों को दिया जा रहा। एक डिफेंस कराची नहीं है, कराची सर, तो फिर अवाम में गमो गुस्सा नहीं भरेगा तो फिर और क्या होगा? आप हमारे अभी आप इन्हीं को देखें माशाल्लाह कि इनके अंदर कितना दर्द है। और ये आज नहीं, आप अगर आप रमजान में इनकी खिदमत देखेंगे कादरी साहब की, तो आपको पता चलेगा कि ना ये इफ्तारी करते हैं घर पे, ना शहरी बच्चे रोडों पे लोगों का एक मदद कर रहे होते हैं। अगर आप इनके कभी एरिया में जाएं और इनकी खिदमत देखें तो वाकई आप रो पड़ेंगे कि इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को कायम रखा हुआ, कराची को कायम रखा हुआ है। आप दुआ करें कि सारे लोग यही जज्बा लेके निकलें। लेकिन अब देखें ताजरों ने जब ये परसों वाली मीटिंग थी किसी में, पहली दफा हकीम शाह साहब ने कहा कि हमें तो मेयर का इस्तीफा चाहिए, सिंपल, हमें मेयर का इस्तीफा चाहिए। अब देखिए लोग इस महज पे पहुंच गए, थक गए हैं, वो परेशान हो गए, जारी बात है, उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा। उनकी जान भी चली गई, उनके बच्चे भी चले गए, उनके पास रह क्या गया आगे? उसके अलावा तो उनके पास था ही कुछ नहीं, औलादें रह गई थी, वो भी चली गई। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते अभी भी समझ जाएं, अभी भी समझ जाएं। हम सब ये कौम है तो आप लोग लीडर है ना, लीडर किसके ऊपर होंगे? दीवारों के ऊपर, टूटी सड़कों के ऊपर होंगे जब इंसान नहीं बसेंगे यहाँ पे। कुछ तो दे दो, ना पानी देते हो, ना गैस देते हो, ना बिजली देते हो, ना सिक्योरिटी देते हो, कुछ भी नहीं दे रहे। बस चलान आजकल दे रहे हो, चलान दे रहे हो, उसमें नंबर 1 आ जाता है, पैसा मिलना हो वहाँ पे नंबर 1 आ जाता है। बिजली काट देते हैं, एक दिन लेट हो जाए उधर इनको कुछ नहीं आता, ना माफी मांगते हैं आगे, ना बंदे बिजली एक आज आप डिले करें अगले दिन आपको फाइन आ जाता है, उसके बाद आपकी लाइट काटने आ जाता है। गरीब की जिंदगी तो खत्म हो गई है ना, आम आदमी की, गरीब आदमी की। खुदा के वास्ते
میں کہتا ہوں ٹھیک میڈیا کو سلام کرتا ہوں جو ہے، ہر عوام چیز ہر لے کے حال جاتے میں ہیں۔ راضی اب آپ برضا دیکھیں ہے، چاہے آپ ای چالان لگائیں، چاہے آپ دیگر چالان لگائیں، چاہے آپ ٹیکس کی مد میں چیزیں لگائیں، لیکن اس پہ بھی راضی ہیں، لیکن خدا را عوام کو بنیادی سہولیات تو پرووائڈ کی جائے۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سانحہ گل پلازا کے حوالے سے 80 کے قریب افراد اس وقت جل کر ختم ہو چکے ہیں، جن کی اب باقیات ہی برآمد ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاع ہمارے پاس اس وقت آئی ہے، جس کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے، کہ سانحہ گل پلازا کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور لاپتہ افراد کے پیاروں کی امیدیں بھی ماند پڑنے لگی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، اس وقت ہمارے نمائندے حفیظ انصاری براہ راست موجود ہیں گل پلازا سے۔ جی حفیظ انصاری، بتائیے گا، ظاہر ہے اطلاع یہ آئی ہے کہ تمام تر چیزوں کو کارڈن آف کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، اب جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے پیاروں کی امیدیں بھی دم توڑ چکی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہاں بالکل سانحہ گل پلازا اپنے اختتام کی جانب ہے، اور آج جیسا کہ ڈی سی ساؤتھ نے کہا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ آج سرچنگ کا عمل ختم کر دیا جائے گا، سرچنگ کا عمل ختم کرنے کے بعد جو ہے اس کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اور یوں ہم نے دیکھا کہ میجینا روڈ سے کارڈن آف کرنے کا سلسلہ جاری ہوا تھا، جو کہ یہاں پر اب اندر بیک سائڈ سے کارڈن آف اس کو کیا گیا ہے۔ اس کو مستقل ہم دیکھتے ہیں کہ بانسوں کے ساتھ جو ہے جو نیٹ ہے اس کو جو ہے باندھا جا رہا ہے۔ اس نیٹ سے باندھنے کے بعد جو ہے اب اندر نہ کوئی ریسکیو کا عملہ جو ہے جا سکے گا، نہ کوئی عام افراد اندر جا سکے گا، اس کو اب کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا لائحہ عمل آئندہ کا کیا ہوگا، یقیناً جو ہے جو مختلف تحقیقاتی ادارے اس پر تحقیقات کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، فرانسک رپورٹ جیسے کہ یہاں سے جا رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا کہ اس کو یہ اب تک گل پلازا کے مستقبل کیا ہوگا۔ یقیناً جو ہے اس کو مسمار کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ 2 روز کے بعد جو ہے اس کو مسمار کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس سلسلے کے اندر یقیناً فرانسک رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرچنگ کا عملہ تھا جو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کام کرتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج دن میں بھی جو سرچنگ کا عمل انتہائی کم جو ہے دیکھنے میں آیا تھا، اس کے بعد اب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اب یہ بھی دوسری جانب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 79 جو بتایا گیا تھا لاپتہ ہیں، ان کے بعد جو ہے جیسا کہ 73 افراد کی جو بتایا جاتا ہے کہ ڈیتھ باڈیز مکمل اور نامکمل ملی تھی، اس کے بعد بھی جو ہے لاپتہ افراد ایسے ہیں جن کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکا ہے، اور بڑی تعداد ایسی ہے جس پہ بتایا ڈی سی کی جانب سے یہ گیا تھا کہ 13 افراد ایسے جن سے رابطہ کرنا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے، وہ جو ہے تیار نہیں ہو رہا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر 23-24 کی شناخت ہوئی ہے تو باقی جو ہے ایسے جو لاپتہ افراد ہیں ان کی باڈیز نہیں مل سکی ہے، شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ 50 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کے ڈی این اے تو کیے گئے ہیں لیکن ان کے ڈی این اے میچ نہیں ہو سکے ہیں، تو اب جو ہے آئندہ دیکھنے میں کیا آتا ہے، یقیناً جو ہے قبل اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ گل پلازا سانحہ گل پلازا اپنے اختتام کی جانب ہے، اس کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ اب دوسرے مراحل کے اندر اس کو سیل کیا جائے گا، مختلف ادارے اپنی تحقیقاتی رپورٹ بنا رہے ہیں، جس کے بعد ہی واضح ہو سکے گا کہ گل پلازا کو آگ لگی یا لگائی گئی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حفیظ انصاری، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ظاہر ہے افسوسناک سانحہ گل پلازا کا، اور کچھ امیدیں تھیں پیاروں کی جو باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے پیاروں کی باقیات ہی ہمیں دے دی جائیں یا مل جائیں، شاید تلاشی میں، ظاہر ہے آخری وقت تک ایک امید ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے کہ شاید کوئی خبر ہمیں مل جائے اس حوالے سے، لیکن بہرحال اب یہی کہا جا رہا ہے کہ کارڈن آف کر دیا جائے گا تمام تر گل پلازا کے حلقے کو، جتنا بھی اس کا علاقہ ہے اس کو، اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی رہنما عدیل احمد صاحب، جو کہ ظاہر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ عدیل صاحب جوائن کرنے کے لیے میٹرو ون نیوز کو، اور لیکن ہم ابھی ثروت اعجاز قادری صاحب آپ ہی کی جانب بڑھیں گے۔ ثروت اعجاز قادری صاحب کیا کہیں گے آپ، پیاروں کی کچھ امیدیں تھیں، باہر بیٹھے تھے، آج 10واں روز تھا، کچھ نہ کچھ ایک ہوتی ہے نا کہ ہلکی سی امید ہوتی ہے دل میں کہ شاید کچھ مل جائے، شاید کچھ مل جائے آخری وقت تک، لیکن اب وہ بھی امیدیں ختم ہو چکی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کیا میرے الفاظ نہیں ہے، صرف آنکھوں میں آنسو کے علاوہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور دعا کے لیے میرے پاس ہاتھ ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔
جی۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو محرومین ہیں ان کے لیے تو دعا مغفرت ہے، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس صبر اور شکر ہو، تو ہم ان کو صبر کہہ سکتے ہیں کہ رب اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ہماری ان ماں کو، ہماری ان بہنوں کو، ان میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جیسی دولت عطا فرما دے۔ بالکل، صبر جیسی دولت عطا صبر فرمائے۔ پہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب کو مل کر ان کے لیے دعائیں، ان کے صبر کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں صبر عطا فرما دے۔ یقیناً یہ ایک ایسا ہے، اور ہم اس گورنمنٹ کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں نیست و نابود فرمائے، اگر ان کی ہدایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ان کے لیے اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فوراً کمپنسیٹ کریں، ان کو ایڈجسٹ کریں، ان کو پراپر بلڈنگ سے بہت خالی پڑی ہیں وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کریں، اور یہ فل فور وداؤٹ اینی کسی ایجیٹیشن کے کہ رکیں 2 دن 3 دن والی بات نہیں، اور ان کو تاکہ ان کے کچھ ان کو ریلیف مل سکے۔ ٹھیک ہے سرور صاحب، اس وقت ہمیں ظاہر مکمل کرائیں۔ ٹھیک ہے سرور صاحب ہمیں جوائن کر چکے تھے عدیل احمد صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ سر ظاہر سانحہ گل پلازا کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن تاجر برادری کی جانب سے مختلف باتیں سامنے آئی ہیں، وہ میں پروگرام کا حصہ بناؤں گی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے کر دیا جائے کراچی، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہ میئر نہیں چاہیے، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے ہماری جان چھڑائی جائے، میئر کراچی استعفیٰ دیں۔ یہ تمام تر بیانات تاجر برادری کی جانب سے آ رہے ہیں۔ سر اتنی نا امیدی، اتنا غصہ، اتنی مایوسی، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ، آپ نے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، سانحہ گل پلازا جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح دیگر سانحات ہیں، سانحہ بلدیہ فیکٹری تھا، اور مختلف مقامات پر جو ہے وہ آگ لگتی ہے اور لوگ جھلس جاتے ہیں اور ہم آگے نکل جاتے ہیں جی، اور جو ان سانحات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات ہیں، نہ اس کی طرف حکومت توجہ دیتی ہے، جی، نہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، جو تاجر برادری ہے، جو ایسوسیشنز ہیں، نہ وہ لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے تاجر برادری کے بیانات کا تعلق ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے کیا جائے، دیکھیں یہ سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے اس کو درست کیا جائے۔ نظام حکومت درست اس طریقے سے ہوگا کہ حقیقی عوامی نمائندہ حکومت جو ہے اس کو حکومت میں کرنے کی اجازت دی جائے، اور جو منتخب عوامی حکومتیں ہیں ان کو اپنا ٹینیور پورا کر کے عوامی احتساب کے عمل سے گزارا جائے۔ صحیح۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی منتخب عوامی حکومت کو جو ہے وہ آنے نہیں دیا گیا، اور جو آئے انہیں اپنا ٹینیور پورا کرنے نہیں دیا گیا، اور جو یہاں پہ جوڑ توڑ ہوتی ہے حکومتوں کی، جو یہاں پہ دھاندلی زدہ حکومتیں مسلط کی جاتی ہیں، مستقل طور پر یہ رویہ جو ہے یہ اختیار کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی تمام تر تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اب جس میئر کے بارے میں تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ میئر نہیں چاہیے، یہ میئر کراچی کی عوام کو بھی نہیں چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے جنوری 2023 کے بلدیاتی انتخابات میں کراچی کی عوام نے کسی اور کو ووٹ دیا تھا، اور کراچی سے کوئی اور نمائندے جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے تھے، لیکن پھر ہوا یوں کہ کچھ کو اغوا کر لیا گیا، کچھ کو ڈرایا دھمکا کے پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کروایا گیا، کچھ کو جو ہے وہ پیسے دے کر خرید کر جو ہے وہ ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، اور کچھ کو 9 مئی کے مقدمات میں نامزد کر کے ان کو وہاں سے جو ہے وہ قابو کیا گیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ میئر جو ہے وہ اس میئر کو جو ہے وہ کراچی کے اوپر مسلط کیا گیا۔ اس میئر نے جس یوسی سے الیکشن لڑا اس کے مقابلے میں جو امیدوار تھے ان کو اغوا کر کے دستبردار کروایا گیا۔ تو اگر یہ طرز عمل جو ہے وہ عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے سانحات بھی رونما ہوں گے، کیونکہ جو حکومتیں آئی ہیں وہ عوام کے ووٹ سے تو آئی نہیں، عوام کو تو جواب دے نہیں، ان کو اگلی مرتبہ بھی عوام کے ووٹ آؤٹ کرنے کا بھی کوئی خوف نہیں، تو پھر اس طرح کے جو سانحات ہیں وہ جنم لیتے ہیں، نااہلی سے، نہ عاقبت اندیشی سے، لوٹ مار سے، کرپشن سے،
اسی طرح کے جو ہے وہ سانحات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. ٹھیک جہاں ہے. تک تاجر برادری کا جو بیان ہے کہ فوج کے حوالے کیا جائے کراچی کو، دیکھیں کراچی کیا پاکستان ویسے ہی ان کے حوالے ہے، اور جب سے پاکستان 1947 سے وجود میں آیا ہے انہی کے حوالے ہیں. کراچی دارالخلافہ تھا، اس کو یہاں سے منتقل کر کے اسلام آباد کس نے جو ہے وہ شفٹ کیا. پھر کراچی میں کس طرح سے آگ اور خون کی ہولی جو ہے وہ کھیلی گئی، کس طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں کے دہشت گرد ونگ جو ہے وہ ترتیب دیے گئے، کس طرح سے یہاں پر اجازت دی گئی کہ کراچی کو جو ہے وہ تباہ کیا جائے، اس کے اداروں کو تباہ کیا جائے، یہاں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو تباہ کیا جائے. تو یہ سب جو ہے ایک تاریخ ہے، اس تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اور ٹھیک ہے، اس تاریخ سے سیکھنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک بار پھر قیس منصور شیخ صاحب آپ کی جانب. قیس منصور شیخ صاحب کیا کہیں گے سر آپ، جس طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے کہا گیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ کہا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کہ ہم پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں کو سیریسلی لینا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے خود کیا کر لیا، کتنے ایم این اے کو فنڈ دیا انہوں نے، کیا کر لیا ایم پی ایس کو دیا، ایم پی ایس ان کے کتنے ہیں، سارا کراچی تو ان کے حوالے، انہوں نے کیا کر دیا، کچھ کر رہی ہے ان کی پارٹی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ حکومت کو جو کرنا چاہیے لیٹسٹ اکوپمنٹس لے کر آئیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کر آئیں اور کراچی والوں کو دکھائیں کہ دے آر انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے، اپنا انٹرسٹ شو کریں گے، واقعی وہ لوگوں کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں، لوگوں کو پروٹیکشن دینے میں، لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھنے میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ٹریننگ کے لیے باہر بھیجنے چاہیے، فائر بریگیڈ آفیسرز جو ہیں ان کو باہر بھیجیں، ٹریننگ کے لیے بھیجیں، ان کے لیٹسٹ اکوپمنٹس لے کر آئیں. یہ ساری چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی اب، تاکہ جو لوگوں کا غم و غصہ ہے وہ کام ہو. اور پھر جتنی بلڈنگز ہیں ان میں یہ اپنی طرف سے کریں، جیسے سولر اپنی پارٹیوں کو ورکروں کو دے رہے ہیں، یہ دیں ان کو فائر ایکسٹنگوشرز دیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے فائر بریگیڈ کے اسٹیشنز بنائیں، ڈفرنٹ جگہ کے اوپر اس کو پھیلائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو تو دیر اینڈ دین فائر بریگیڈ اویلیبل ہو، پانی اویلیبل ہو، کوئی ڈیزل کا ایشو نہ ہو کہ گاڑی نہیں چل رہی. یہ چیزیں ان کو کر کے دکھانی ہوں گی. آپ دیکھیں اتنے عرصے سے ان کی گورنمنٹ ہے، اور آپ مریم نواز صاحبہ کا دیکھیں ابھی 2 سال نہیں ہوئے، ان کی گورنمنٹ، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ کیسے ڈیلیور کر رہی ہے، لوگوں کو دکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ خدمت اس کو کہتے ہیں. ان کو پیور خدمت کرنی چاہیے، لوگوں کی، لوگوں کے کام آنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے، یدی چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب ہم سارے تاجروں کی جو ان کے مرہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح رکھ سکتے ہیں کہ تاجروں کی ہیلپ کریں. اب ان کو صرف ٹیکس لینے کا ہی آتا ہے، ان سے بجلی کے بل لینے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ہم ٹیکس لے رہے ہیں اس سے ان کی مارکیٹوں کو خوبصورت بنائیں. آپ دیکھیں اردو بازار کا کیا حال ہے، کسی بھی مارکیٹ میں جائیں ان کا کیا حال ہے، کہ حکومت اتنا پیسہ ان سے کماتی ہے، ان کی مارکیٹس کو، ان کی روڈز کو، ان کی اسٹریٹ لائٹس، ان کو وہاں سیکورٹی کیمراز نہیں لگا سکتی. کریں کام. اب یہ ان کا حق بنتا ہے، کام کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کا غصہ تھوڑا ختم ہو. سب سے پہلے تو سر فائر سیفٹی سسٹم، تمام تر چیزیں یہ ظاہر ہے ہر مارکیٹ میں لگانی چاہیے تاکہ اگلی بار یہ افسوسناک اس قسم کے سانحات نہ ہو سکے. ٹھیک ہے سر قیس صاحب، ہم گفتگو کریں گے لیکن یہاں وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے سانحہ گل پلازا کے حوالے سے، جو ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس کو کارڈن آف کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور جو لوگ تھے وہ اپنے پیاروں کی راہ دیکھ رہے تھے، کچھ امیدیں تھیں وہ بھی دم توڑ چکی ہیں. اور ظاہر افسوسناک سانحہ ہے جو کبھی بھلایا نہیں بھولا جا سکتا ہے، لیکن مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے بات کی گئی کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے بھی سندھ حکومت پر اپنے غصے کا اظہار کیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ لیز کی بات کرنے والوں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فائر سیفٹی کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے، تمام تر چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. اسی حوالے سے کچھ مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں ایم پی ایم کیو ایم پاکستان سے دانیال صدیقی صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. دانیال صدیقی صاحب، ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کامران ٹیسوری صاحب کے دیے جانے والے بیان کے حوالے سے. انہوں نے آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ مارے ہمیں جبھی ہم سدھریں گے. 80 لاشیں جل گئیں جبکہ جلے ہوئے لوگوں پر سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بالکل، مارنا چاہیے پیپلز پارٹی کو روڈوں پہ گھسیٹنا چاہیے. ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ وزیر بلدیات ہو، چاہے وہ میئر کراچی ہوں، چاہے وہ سی ایم سندھ ہوں، جو 18 سالوں سے صوبے کے اوپر بلا شرکت غیر حکومت کر رہے ہیں، جی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کی ٹوٹل شیئر رسپانسبلٹی لائز ود پیپلز پارٹی اینڈ اٹس کرنٹ گورنمنٹ.
ٹھیک ہے جی, یہ میئر کراچی جو ہے اس کو اب ان کو میئر کراچی نہیں قاتل کراچی کہنا چاہیے. یہ 73 لاشیں یہاں سے مل چکی ہیں, پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے اس کے اندر. 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا, آج 10 دن پورے نہیں ہوئے, ایک واقعہ کم از کم آپ کے سامنے آ چکا ہے. گٹر کے اندر ایک 70 سالہ بوڑھا شخص اس کی شہید ہو گیا. کراچی کے عوام کے لیے کیا رکھا ہے انہوں نے؟ کیا دیا ہے کراچی کو؟ کراچی کو انہوں نے کیا دیا ہے جی؟ ڈمپر کے نیچے آ کے مر جائیں. انہوں نے کراچی کو یہ دیا ہے کہ گل پلازا میں, آر جے مال میں, ملینیم مال میں جل کے مر جائیں ہم ان سب چیزوں سے بچیں, نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں, گٹر میں گل کے مر جائیں ہم, اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی لیز فالا ہوئی تھی تو لیز سے تھوڑا سا پہلے اور چلے جائیں قائد اعظم تک. قائد اعظم کی غلطی تھی بھائی, پاکستان بنا دیا کیا انہوں نے؟ یہ قائد اعظم تک پہنچ جائیں گے. یہ تھوڑی سی کچھ اور مسئلہ ہو, یہ قائد اعظم کو بھی کہیں گے انہوں نے غلطی کر دی تھی, بامبے پریزیڈنسی سے سندھ کو الگ کرایا تھا وہ بھی غلطی تھی. بات یہ ہے کہ اپنی اونرشپ لیں نا, اپنی اونرشپ لیں. جب یہ لوگ لاڑکانہ کے چاہے مثال لے لیں, چاہے دادو کی, چاہے سکھر کی مثال لے لیں, اس کو انہوں نے نہیں بنایا. یہ لوگ وہاں سے جیتتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو احساس نہیں ہے, دے آر ڈسکنیکٹڈ, اور ٹوٹل غلطی ان کی ہے, مانتے ہیں نہیں. کمشنر لاسٹ ٹائم وہ جو ایک بچہ گلشن میں گر کے مرا تھا گٹر کے اندر, اس پہ انہوں نے ایس ایس پی ایسٹ کو اور ڈی سی ایسٹ کو سسپینڈ کر دیا. بھائی غلطی کہاں تھی؟ غلطی تو بھائی میئر کی تھی, میئر کی روڈ ہے. ابھی بھی میئر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمشنر کراچی سے اس کی تحقیقات کرائیں گے. بھائی کمشنر کراچی رسپانسبل ہے, میئر کراچی رسپانسبل ہے, ان دونوں کے نیچے آتی ہے, ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے, ایک سرکاری نمائندہ ہے, ان کے نیچے آتی ہے فائر بریگیڈ. ٹھیک ہے دانیال صدیقی صاحب, ہم بڑھتے ہیں ایک بار پھر عدیل احمد صاحب آپ کی جانب. عدیل احمد صاحب, بہت شارٹلی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پرووائڈ کی گئی تھیں اور فائر اسٹیشنز بنائے گئے تھے, ابھی تک وہی چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ابھی مزید کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے, اور جب یہ گل پلازا میں آتی زدگی کا واقعہ ہوا ہے تو آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ کیا پرابلم سامنے آئی. ٹھیک ہے نا, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ شارٹلی؟ سر آپ سے جاننا چاہیں گے ہم. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, چیئرمین عمران خان صاحب نے, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کو 52 فائر بریگیڈز کی گاڑیاں دیں, صحیح, اور مختلف فائر اسٹیشن جو ہیں وہ فعال کر کے دیے. اور آج جب گل پلازا پہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تو کراچی کے پاس 36 گاڑیاں فعال رہ گئی ہیں, باقی گاڑیاں جو ہیں وہ 16 گاڑیاں غیر فعال کھڑی ہوئی ہیں. مطلب سر خراب ہو گئی ہیں تو ان کو بنواتے بھی نہیں ہیں, نوبت یہاں تک آ گئی ہے. جی, جو وفاقی حکومت نے, جو عمران خان صاحب نے 52 گاڑیاں فراہم کی تھی, اس میں سے صرف 36 آج فعال ہیں. اور گل پلازا پہ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق صرف 3 گاڑیاں پہنچی ہیں. تو میرے خیال سے اور سر فائر سیفٹی کا اگر ہم عملے کی بات کریں تو صرف 900 عملہ اس وقت پورے شہر قائد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہاں پر موجود ہے, جبکہ کہیں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے فائر فائٹرز کی. دیکھیں وہ جو 900 لوگ ہیں وہ بھی کاغذوں میں موجود ہیں, جو جب وقت سر ان کے پاس تو بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے. سر یونیفارم تو دور کی بات ہے, ان کے پاس خود ہی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تو آ گئیں, لیکن اس میں پانی اتنا تھا جیسے وہ پودوں کو پانی دینے گئے ہوں, وہ آگ بجھانے نہیں گئے ہوں. اسی طرح جو فائر فائٹرز آئے ان کے پاس یونیفارم نہیں, پھر ان کے پاس وہ عملہ نہیں, پھر اس آگ سے نمٹنے کے لیے جو ایکسپرٹیز چاہیے وہ نہیں. تو یہ سب جو ہے یہ وفاقی حکومت نے, عمران خان صاحب نے گاڑیاں تو پرووائڈ کر دی, لیکن یہاں ٹرینڈ قسم کے سٹاف پرووائڈ کرنا, ان کو مینٹین کرنا. ٹھیک ہے عدیل احمد صاحب, بس پروگرام کا وقت بہت ختم شارٹ ہے, تو اب ہم بڑھتے ہیں ایک بار پھر قیس منصور شیخ صاحب آپ کی جانب سے. شارٹلی آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, خواجہ آصف کا دیا جانے والا یہ بیان کہ تمام اختیارات صوبوں کو دے کر عوام کو نظر انداز کیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے, اب اسی لیے بھی پرائم منسٹر آ رہے ہیں, اور جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جہاں کمال کے تھرو انہوں نے ساری ڈیٹیلز اسٹڈی کی ہیں. اور اب دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد تو بہت سی چیزیں ہیں, خواجہ صاحب نے صحیح فرمایا. اب اس میں رہ کے بھی ہم نے پرائم منسٹر سے جو ریکویسٹ کی, اور چیمبر آف کامرس والوں نے کی, سب نے کی, ایف پی سی سی آئی نے کی, اور اس کے لیے اب سی ایم سے بھی انہوں نے بات کی, حالانکہ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے لیکن وہاں سے بھی ان ٹچ تھے. تو انشاءاللہ آگے ہر ایک کا انٹرسٹ ہے. آج دیکھیں ایم کیو ایم بھی بڑی آبوتاب میں ہے کہ یہ زیادتی ہوئی, ہر ایک کو نظر آ رہا ہے, اور جس طرح زیادتی ہو رہی ہے مسلسل. دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہو
تو انسان بھول سکتا ہے. یہاں ہر اگلے دن ایک انسیڈنٹ ہے. آج اگر گٹر سے بچ گیا تو کل آگ سے جائے گا, آگ سے بچ گیا تو ڈمپر کے اندر, اور ڈمپر والوں کو بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, اور جو جن کے گٹر کی جن کی اچھا قیس صاحب آپ سے ہم آخری سوال کا جواب جاننا چاہیں گے. قیس صاحب آپ سے آخری سوال کا ہم جواب, ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے, خط بھی لکھ دیا ہے, مطالبہ کیا ہے, تو کیا کہیں گے سر تحقیقاتی کمیشن بنانے کے حوالے سے؟ تحقیقات تو ہونی چاہیے, انہوں نے غلط نہیں کیا, تحقیقات کیوں نہیں ہوں گی؟ رائٹ ہے, ہر ایک بندے کا, صرف ایم کیو ایم نہیں, کراچی کے ہر بندے کو یہ لیٹر لکھنا چاہیے صحیح, پرائم منسٹر کو, تحقیقات ہونی چاہیے. آپ بھی لکھیں گے, سب ہر ایک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک دفعہ تحقیقات ہو اور جلدی ہو, یہ نہیں کہ اس میں سالوں چلی جائے, اگلی گورنمنٹ آئے, پھر اگلی آئے, اور پھر تحقیقات ہو. ارجنٹ بیسس پہ ہو. آج انہوں نے اس کو سیل کر دیا ہے گل پلازا کو. اب آپ دیکھیں نا کتنی, کیوں سیل کیا, کیوں جلدی کیا, اس وجہ سے کہ انہوں نے 1-1 کروڑ ان کو بھی دینا تھا, جتنے کم از کم ڈیپس دکھائی جائیں اور وہ بچایا جائے. اب آپ بتائیں جن کے جو مسنگ ہیں وہ کہاں پہ ڈھونڈیں گے انہیں؟ بالکل, ان کے لیے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ نہیں جی یہیں تک ہے, ہم اس سے زیادہ نہیں ڈھونڈ پائے. اب دیکھیں نا 80-81 اور جو مسنگ ہے انکاؤنٹیبل ہیں. آپ لوگوں کے گھروں میں تو جائیں کہ پورا خاندان ختم ہو گیا, بیٹے چلے گئے, آپ دیکھیں بھائی چلے گئے, والد چلے گئے, کیسے گھر چلیں گے؟ خدا کے واسطے آپ نے جو وعدے کیے ہیں اس کو جلد ٹھیک ہے, جو وعدے کیے ہیں ان کو ضرور پورا کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. اس وقت سربراہ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ پی ٹی آئی رہنما عدیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. پی ایم ایل این سے رہنما قیس منصور شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان سے دانیال صدیقی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا. تمام تر لوگوں کا بہت شکریہ. بالکل تحقیقات لازمی ہونی چاہیے, اور جوڈیشل کمیشن